अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी कि रूहानी तौर पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू का जायजा ले रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। ये गुफ्तगू डॉक्टर मकसूद अजीमी साहब की है और इसमें वाकई कई ऐसे नुकात हैं जो हमें अपनी समझ और जिंदगी पर गौर करने की दावत देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस गुफ्तगू के अहम निकात को तफसील से समझें, उनका तज्जिया करें और देखें कि उनमें हमारे लिए क्या रहनुमाई है। शुरू करते हैं। गुफ्तगू का आगाज ही एक बुनियादी लेकिन बहुत अहम फर्क से होता है। कौन सा फर्क? जुबान जानना यानी जुबानदानी और बात को समझना यानी सुखन फहमी। अच्छा, हाँ ये जिक्र था। तो जुबानदानी तो सीधी सी बात हुई, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, अल्फाज जानते हैं, ग्रामर मालूम है। जी बिल्कुल, ये एक इल्म है। अल्फाज का जखीरा, उनके मानी जानना, ये तो हुई जुबानदानी। तो फिर सुखन फहमी क्या है? सुखन का मतलब तो बात या कही गई बात है। दुरुस्त। तो सुखन फहमी हुई कही गई बात की रूह को समझना, उसके पीछे जो नीयत है, जो गहराई है, जो सियाको सबाक है, उसे पाना। मतलब सिर्फ लफ्जी मानी से आगे जाना? बहुत आगे। ये किसी भी जुबान में हो सकती है, यहाँ तक कि इशारों की जुबान में भी। असल चीज है कम्युनिकेशन को समझना, पैगाम को समझना। इसको वाजे करने के लिए गालिब के शेर की मिसाल दी गई थी ना, वो हम पेशा व हम मशरब वाली। जी हाँ, बड़ी खूबसूरत मिसाल थी। हम पेशा व हम मशरबो, हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो, अच्छा मेरे आगे। अगर सिर्फ लफ्जी तर्जुमा करें तो लगता है कि कहने वाला उलझन में है कि गालिब को बुरा कहे या अच्छा। बिल्कुल, ये जुबानदानी की हद है। लेकिन फिर बताया गया कि कैसे उस्ताद ने, बारी साहब का जिक्र था, इसी शेर को एक खास लहजे में पढ़ा। कैसे? यूं कि गालिब को बुरा क्यों कहो, सवालिया अंदाज में, और फिर जरा रुक कर जैसे तंबीह कर रहे हों, अच्छा मेरे आगे। अच्छा, तो यहाँ अच्छा का मतलब तारीफ नहीं रहा। नहीं, यहां मतलब बन गया अच्छा जरा मेरे सामने तो कहकर दिखाओ, जैसे हम गुस्से में कहते हैं अच्छा ठहर जरा। वाह, ये तो कमाल है। मतलब लहजे ने पूरे माने ही पलट दिए। बिल्कुल, और तहरीर में ये लहजा नहीं आता। तो सुखन फहमी यही है, बात को समझने का करीना, अंदाज, लहजा, सियाको सबाक सब कुछ समझना। ये तो वाकई गहरी फहम है, महज अल्फाज का इल्म नहीं। जी, और यहीं से गुफ्तगू एक और अहम तसव्वुर की तरफ जाती है, इदराक। हाँ, कहा गया कि सुखन फहमी समझने की एक सलाहियत है और कुरान ने इसे इदराक कहा है। जैसे माँ इदराक के अल्फाज आते हैं, तो इदराक क्या हुआ फिर? इदराक सिर्फ समझना नहीं, ये गहराई में जानना है, किसी चीज की हकीकत तक पहुंच जाना। ये सुखन फहमी से भी आप कह सकते हैं एक वसीतर और गहरी सलाहियत है। और इस गुफ्तगू में इदराक के बारे में एक बड़ी हैरानकुन बात कही थी, दर्जों के हवाले से। जी हाँ, कलंदर बाबा औलिया और मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी के हवाले से बताया गया कि इदराक के 23 दर्जे हैं। 23 दर्जे? ये तो जी, और ये कि रूहानियत की जो मंजिलें हैं, जो क्लासें हैं, वो दरअसल इसी इदराक के 23 दर्जों को अबूर करना है। जैसे हम दुनियावी तालीम में 16 या 18 जमातें पास करते हैं, वैसे ही रूहानी तरक्की इदराक के मदारिज तय करना है। बिल्कुल, यही तसव्वुर पेश किया गया, और सबसे ऊंचा 23वां दर्जा वो अल्लाह की ज़ात का इदराक है। अल्लाह का इदराक। इस सिलसिले में वो कुरान की आयत भी आई थी जी, सूरतुल आनाम की आयत, ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो निगाहों का इदराक कर लेता है। यहाँ अबसार यानी निगाहों से क्या मुराद है? सिर्फ ये ज़ाहिरी आंखें? नहीं, यहाँ बसर से मुराद बसीरत भी है, यानी बातनी आंख, रूहानी फहम। तो ना ज़ाहिरी आंखों से देख सकती है, ना अक्ल व फहम की आंख पूरी तरह इसका अहाता कर सकती है। लेकिन आयत का दूसरा हिस्सा है वह हुआ युद्रिकुल अबसार, वो निगाहों का इदराक कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी तशरीह बहुत लतीफ़ की गई। एक तो ये कि वो हमारी बसीरतों को, हमारी समझ को जानता है, और दूसरा गहरा मतलब ये कि जब बंदा इदराक की इन मंजिलों को तय करता जाता है तो आखिरी दर्जे पर अल्लाह खुद उसकी बसीरत पर इदराक बनकर नाजिल होता है, या उसकी बसीरत को वो कुव्वत अता करता है कि वो ज़ाते बारी का इदराक कर सके। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही बुलंद मकाम है। यानी इदराक सिर्फ हमारी कोशिश नहीं बल्कि अल्लाह की अता भी है। जी, ये दो तरफा मामला बन जाता है, बंदे की तलब और कोशिश, और फिर अल्लाह की रहमत और तजल्ली।
یہ ادراک والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، گفتگو میں ایک اور جوڑا زیر بحث آیا تھا، تربیت اور صحبت۔ ان میں کیا فرق ہے؟ تربیت کے لیے لفظ استعمال ہوا سدھانا، یعنی ٹریننگ یا ٹریننگ، جیسے کسی کو کوئی کام سکھانا، مشق کروانا۔ مثلاً جیسے فوجی کو گولی چلانا سکھانا، پریڈ کروانا، یا مثال دی گئی کہ شیر کو کرتب سکھانا، سٹول پر چڑھنا سکھانا۔ یہ ایک منظم، باقاعدہ عمل ہے۔ اور صحبت؟ صحبت کا مطلب ہے کسی کے ساتھ رہنا، اس کی قربت میں وقت گزارنا۔ اس میں سکھانے کا باقاعدہ عمل نہیں ہوتا، لیکن اثر قبول ہوتا ہے۔ اثر قبول ہوتا ہے، کیسے؟ اسے رنگ چڑھنا کہا گیا۔ جیسے کسی کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کی عادتیں، اس کے خیالات، اس کی کیفیت غیر محسوس طریقے سے آپ میں آنے لگتی ہے۔ اچھا، وہ صبغت اللہ والی بات بھی اسی ضمن میں تھی، اللہ کا رنگ؟ بالکل، ومن احسن من اللہ صبغتا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ یہاں رنگ سے مراد یہی اثر ہے، کیفیت ہے، صفات ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے پر گلی کے بچوں کا رنگ چڑھ گیا۔ تو تربیت اور صحبت میں تعلق کیا ہے یا تضاد؟ یہ بڑا اہم نکتہ تھا۔ مثال دی گئی بچوں کی پرورش کی۔ والدین بچوں کو آداب سکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ ہوئی تربیت۔ لیکن اگر والدین خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو بچہ ان کی صحبت سے ان کے عمل کو دیکھتا اور سیکھتا ہے۔ تو پھر تربیت کا کیا فائدہ؟ اگر قول و فعل میں تضاد ہو، یعنی تربیت کچھ اور کہہ رہی ہو اور صحبت یعنی والدین کا عمل کچھ اور، تو اکثر صحبت کا اثر غالب آ جاتا ہے، تربیت مؤثر نہیں رہتی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد یا ہمارے شاگرد ہماری بات مانیں تو صرف نصیحت کافی نہیں، ہمیں خود بھی ویسا بننا پڑے گا۔ یقیناً، تربیت دینے والے کا خود تربیت یافتہ ہونا، اس کے قول و فعل میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ تبھی اس کی صحبت میں وہ اثر، وہ رنگ پیدا ہوگا جو دوسروں کو متاثر کر سکے۔ یعنی اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے؟ بالکل، خود احتسابی، خود کو بہتر بنانا، یہیں سے دوسروں پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی تربیت اور صحبت کے حوالے سے شاید کلاس روم مینجمنٹ والا نقطہ بھی جوڑا جا سکتا ہے، جو ایک ٹیچر کے سوال پر بات ہوئی تھی۔ جی، وہ ضمنی طور پر آیا تھا کہ کلاس روم میں بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ٹیچر کو صرف لیکچر نہیں دینا، بلکہ اپنا ایک کنٹرول، ایک اثر قائم کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ واضح اصول ہوں، جیسے سیدھا بیٹھنا، اجازت لے کر بولنا، اور ٹیچر کی اپنی بات میں وزن ہو، اس کی شخصیت میں ایک رعب ہو جو صحبت کے اثر جیسا ہے۔ اگر بچہ بدتمیزی کرے تو اسے تمیز سکھانی ہے، ضرورت پڑے تو سختی بھی کرنی ہے۔ کلاس روم گھر نہیں ہے، وہاں اصول چلتے ہیں۔ یعنی ٹیچر کی تربیت اور اس کی شخصیت، صحبت کا اثر، دونوں مل کر کلاس کو منظم رکھتے ہیں۔ جی، یہ عملی اطلاق ہے اسی اصول کا۔ اچھا، اس کے بعد گفتگو کا رخ ایک اہم سوال کی طرف مڑا تھا۔ کون سا سوال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دورانیے کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ بعض دوسرے انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اتنی طویل کیوں نہ تھی؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ اس کا کیا جواب دیا گیا؟ جواب بہت خوبصورت اور معنی خیز تھا۔ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق ایک مکمل نظام فکر کو مرتب اور مدون کرنا، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ کام آپ نے مکمل کر دیا۔ اور جب کام مکمل ہو گیا تو پھر اس دنیاوی قیام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ نے اپنا مشن پورا کیا اور اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ مقصد زندگی کی طوالت نہیں، اس کی تکمیل ہے۔ اس میں دنیاوی زندگی کو ایک قید سے بھی تشبیہ دی گئی تھی۔ جی ہاں، کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، یہ ایک طرح کی قید یا آزمائش ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جسمانی تکالیف بھی بڑھتی ہیں، تو بہت لمبی عمر بعض اوقات سزا جیسی بھی لگ سکتی ہے۔ اور موت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ مرشد کریم کا ایک قول نقل کیا گیا کہ موت کا فرشتہ تو دراصل قید خانے کا پہرے دار ہے جو بھاگنے نہیں دیتا۔ جب رہائی کا وقت آتا ہے تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ موت کو تکلیف سے رہائی قرار دیا گیا۔ اچھا، تو یہ کہا گیا کہ بیمار کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس کی رہائی کی دعا ہوتی ہے۔ جی،
اور یہ کہ مرنے کے بعد چہرے پر جو سکون آتا ہے وہ اسی رہائی کی علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عظیم کام جو دوسرے انبیاء نے بہت طویل عرصے میں کیا، وہ نسبتاً کم مدت 63 سال میں مکمل کر لیا۔ یہ آپ کا روحانی کمال اور کامیابی ہے۔ بالکل، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تصور پیش کیا گیا کتاب المرقوم کا۔ کتاب المرقوم؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسے سمجھایا گیا کہ جیسے کائنات کا ایک مجموعی ریکارڈ لوح محفوظ ہے، ویسے ہی ہر فرد کا اپنا ذاتی ریکارڈ، اس کا حافظہ، اس کی پوری زندگی کا نقش، وہ کتاب المرقوم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب المرقوم کا کیا ذکر تھا؟ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی کتاب المرقوم کو اس طرح ڈیزائن کیا، اس طرح مرتب کیا کہ وہ آپ کے ماننے والوں کی کتاب المرقوم کا مستقل حصہ بن گئی۔ مطلب یہ کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی روحانی کیفیات، وہ سب آپ کے سچے پیروکاروں کے وجود کا، ان کے شعور اور لاشعور کا، ان کی میموری کا حصہ بن گئی۔ آپ کا اثر دائمی ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی گہرا اور منفرد نقطہ ہے کہ کیسے ایک ہستی کی میراث دوسروں کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد ایک بہت ہی عملی سوال سامنے آیا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ ہم کسی ایسے شخص کو کیسے پہچانیں جس کا اللہ سے تعلق ہو؟ ہاں، یہ تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ کیا پہچان بتائی گئی؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کے حوالے سے مرشد کریم رحمت اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا۔ فرمایا کہ پہچان یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس 15 منٹ بیٹھیں۔ 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ اگر ان 15 منٹ میں سے 12 منٹ ایسے گزریں کہ آپ کو دنیا یاد نہ آئے، آپ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جائیں، تو سمجھیں کہ اس شخص کا اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ والا ہے۔ 15 میں سے 12 منٹ دنیا یاد نہ آئے، یہ تو بڑی عجیب کسوٹی لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ جس شخص کا اللہ سے حقیقی تعلق جڑ جاتا ہے، اس کے ارد گرد ایک روحانی کشش کا دائرہ، ایک میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے۔ اچھا؟ تو جو بھی اس دائرے میں، اس کی صحبت میں آتا ہے، اس کا دھیان خود بخود دنیاوی الجھنوں سے ہٹ جاتا ہے، اسے ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یکسوئی یعنی فوکس؟ جی، یکسوئی۔ اور یہ یکسوئی اللہ والوں کی بنیادی صفت ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، ان کی باتوں میں انہماک پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ خود اندر سے یکسو ہوتے ہیں، ان کی توجہ اللہ پر مرکوز ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا اپنا حافظہ، ان کی اپنی توجہ اللہ کو رجسٹر کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم بھی اپنے حافظے میں، اپنی سوچ میں اللہ کو مرکز بنا لیں تو ہم میں بھی یہ یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تو پھر اپنی کوشش پر منحصر ہوا۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور سوال تھا، اللہ کو جلد پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی بہت دلچسپ تھا۔ سب سے پہلے تو جلد پانے کی سوچ کی نفی کی گئی۔ کہا گیا کہ جلدی تو شیطان کا کام ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، ان الانسان خلق عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ اللہ تو پہلے ہی قریب ہے، اندر ہی ہے۔ قرآن کی آیت دہرائی گئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اسے باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں اور جلدی کی بھی نہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ٹھہراؤ اختیار کرنا ہے، اسٹیئنگ فوکسڈ، اپنے توجہ کو باہر سے سمیٹ کر اندر لانا ہے، اپنے اندر، اپنے حافظے کو ٹٹولنا ہے۔ وہاں قدم قدم پر اللہ محسوس ہوگا۔ قدم قدم پر محسوس ہوگا؟ کیسے؟ پھر اللہ کے نام کے معنی پر بات ہوئی کہ اللہ کا ایک مطلب ہے متحیر کر دینے والا۔ اسٹونشنگ، اچھا؟ حیران کر دینے والا؟ جی، تو جہاں زندگی میں، کائنات میں، اپنے وجود میں آپ کو حیرت کا تجربہ ہو، جہاں آپ کی عقل دنگ رہ جائے، سمجھے وہاں اللہ کی تجلی ہے، وہاں اللہ کا احساس ہے۔ مثلاً جیسے آسمان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یا پھول کو، یا اپنے جسم کی ساخت کو؟ بالکل، اسی کو روحانیت میں عالم حیرت کہا گیا۔ یہ حیرت ہی اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ اس ضمن میں مرشد کریم رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی سنایا گیا کہ جب بچے ریحان نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور پھر وضاحت کی کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے نہیں، بلکہ جہاں جہاں مجھے حیرت ہوئی وہاں میں نے اللہ کو محسوس کیا۔ وہ احساس ہی دیکھنا تھا۔ تو یہ دیکھنا بصارت سے نہیں، بصیرت سے ہے؟ جی، یہ باطنی آنکھ کا تجربہ ہے۔ حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم محدود ہیں
اور اللہ لامحدود ہے۔ جب محدود کا سامنا لامحدود کے کسی جلوے سے ہوتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہی حیرت، یہی احساس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کے لیے بھی پھر ٹھہراؤ ضروری ہے تاکہ ہم اس حیرت کو محسوس کر سکیں۔ یقیناً، ٹھہراؤ، توجہ اور تجسس، یہ جاننے کی خواہش کہ یہ سب کیا ہے، اور جواب دینے والی ایجنسی بھی اللہ ہی ہے۔ اسی سے جڑا وہ ایک سامع کا تجربہ بھی تھا، آسمان والا۔ جی، کہ انہیں کھڑکی سے آسمان نہ دکھے تو دم گھٹتا ہے، لگتا ہے اللہ نظر نہیں آ رہا، اور لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تو اس احساس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ یہ احساس بالکل درست ہے۔ آسمان کو دیکھنا، اس کی وسعت، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، یہ چیزیں حیرت پیدا کرتی ہیں، اور یہ حیرت اللہ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم واپس کتاب المرقوم اور اعمال کے ریکارڈ کی طرف آتے ہیں۔ اس پر کچھ مزید بات ہوئی تھی؟ جی، اسے مزید واضح کرنے کے لیے کرامن کاتبین کے ساتھ ساتھ مرشد کریم کے حوالے سے 2 کیمروں کی مثال دی گئی۔ 2 کیمرے؟ ہاں، ایک تمثیل کے طور پر، کہ جیسے ہمارے ساتھ 2 کیمرے لگے ہیں، ایک ہماری منفی کیفیات ریکارڈ کر رہا ہے، دکھ، تکلیف، غصہ، حسد، کدورت، پجمردگی، اور دوسرا مثبت کیفیات ریکارڈ کر رہا ہے، خوشی، اطمینان، سکون، تشکر، قناعت۔ یہ تو واقعی آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح لگتا ہے، جو ڈیٹا کو فلٹر اور کلاسیفائی کرتی ہے۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر بتایا گیا کہ آخرت میں مقام اعراف پر یہ دونوں فلمیں ملا کر دکھائی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جس فلم کی لمبائی زیادہ ہوگی، یعنی جس طرح کی کیفیات زندگی میں غالب رہی ہوں گی، اسی کا اثر غالب ہوگا، اسی کی بنیاد پر آگے کا معاملہ ہوگا۔ لیکن کیا ہم اس ریکارڈنگ کو بدل سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے؟ یہی سب سے اہم نقطہ تھا۔ فرمایا کہ ہاں، دنیا میں ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی منفی فلم کو ایڈٹ کریں۔ ایڈٹ کریں؟ وہ کیسے؟ منفی باتوں کو بھول کر، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے، دل میں بغض نہ رکھ کر، توبہ کر کے، اس طرح ہم منفی ریکارڈنگ کے اثر کو کم یا ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری مثبت فلم لمبی ہو جائے۔ اچھا، تو توبہ، معافی، درگزر، یہ سب ایڈیٹنگ ٹولز ہیں؟ جی بالکل۔ اور قرآن میں جو اعضاء کی گواہی کا ذکر ہے کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وہ بھی دراصل اسی ریکارڈ شدہ فلم کے پلے بیک کا عمل ہے جو ہمارے وجود پر نقش ہے۔ تو اس ساری بات کا سبق کیا نکلا؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ بصیرت، یہ سمجھ پیدا کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک لمحے کو سوچیں کہ کل جب یہ منظر، یہ کیفیت ہمیں دکھائی جائے گی تو اسے دیکھ کر خوشی ہوگی یا افسوس اور ندامت۔ یہ تو آخرت کو ہر لمحے سامنے رکھنے والی بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آخرت کے تصور کو صرف مرنے کے بعد کے زمانے تک محدود نہیں رکھا گیا۔ کہا گیا کہ آخرت تو ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ؟ مطلب جیسے یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس کا جو اختتام ہوگا وہ اس کی آخرت ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، اس کا جو نتیجہ صحت یا بیماری نکلا، وہ اس کی آخرت ہے۔ ہر لمحے کا، ہر عمل کا ایک انجام ہے، ایک نتیجہ ہے، وہی اس کی آخرت ہے۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی، اسی کو فراست کہا گیا، آگے دیکھنا، دور اندیشی، یہ بصیرت پیدا کرنی ہے۔ یہ تو زندگی گزارنے کا پورا انداز بدل دینے والی بات ہے۔ اچھا، گفتگو میں ایک جگہ عربی مادے بے نون یہ کا بھی ذکر آیا تھا۔ جی، لفظ بنی جیسے بنی آدم یا بنی اسرائیل میں آتا ہے، بتایا گیا کہ اس کا مادہ بے نون یہ ہے، جس کا مطلب ہے بناوٹ یا سٹرکچر۔ تو اس سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ اسی سے بنیان یعنی بنیاد، سٹرکچر، ابن یعنی بیٹا جو والدین کے ذریعے ایک بناوٹ ہے، اور خود لفظ بناوٹ، کنسٹرکشن، یہاں تک کہ لفظ یوم جسے عام طور پر دن سمجھتے ہیں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کا ایک مطلب بناوٹ یا دورانیہ ہے۔ اچھا، تو اولاد کی بناوٹ میں والدین صرف ایک ٹول ہے، اصل خالق اللہ ہے؟ جی، یہی بات تھی، اور نسل، لینیج بھی اسی بناوٹ کا تسلسل ہے۔ یہ ساری فہم ڈاکٹر صاحب نے کہا انہیں اپنے مرشد کریم رحمت اللہ کی تربیت اور صحبت سے ملی ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی عملی مسئلے پر بھی بات ہوئی تھی، اوور تھنکنگ۔ جی، آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، بہت زیادہ سوچنا، خیالات میں الجھے رہنا۔ اس کا کیا حل بتایا گیا؟ ایک بہت ہی کارآمد نفسیاتی تکنیک بتائی گئی کہ جب بھی ذہن پر کوئی بات سوار ہو جائے،
और सोचें काबू से बाहर होने लगें, तो फौरन कागज कलम लेकर बैठ जाएं। और क्या करें? जो कुछ ज़हन में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उसे लिखना शुरू कर दें। बस लिखते जाएं, आधा घंटा, पौना घंटा। इससे क्या होगा? कहा गया कि इससे ओवरथिंकिंग का जोर टूट जाता है, इसका दम निकल जाता है। ख्यालात को अल्फाज की शक्ल देने से ज़हन पर से बोझ उतर जाता है। और अगर समझ ना आए कि क्या लिखें, ज़हन खाली लगे, तो यही लिख दें कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं, ज़हन खाली लग रहा है, बस ये परेशानी है। मकसद ख्यालात के बहाव को बाहर निकालना है। अगर कोई मसला है तो पहले मसले को लिखें, फिर उसके मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, उन पर गौर करें और उन्हें लिखें। तवज्जो मसले को दोहराने से हटाकर हल की तरफ लाएं। ये वाकई एक अमली मशवरा है। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये गुफ्तगू हमें अपनी समझ को गहरा करने, सुखन फहमी, इदराक, अपने ताल्लुकात की नौइयत समझने, तरबियत, सोहबत, जिंदगी के मकसद और अंजाम पर गौर करने, किताबुल मरकूम, आखरत और अपनी अंदरूनी कैफियत को संवारने, यकसुई, हैरत, ओवर थिंकिंग की ज़बरदस्त दावत देती है। बिलाशुबा इसमें हर नुक्ते में गौर फिक्र के कई पहलू हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक रूहानी बेदारी लाने का बायस बन सकते हैं अगर हम इन पर तवज्जो दें। इस गहराई में उतरने और इन नुकात को समझने की कोशिश में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जी, और जैसा कि वाज़े किया गया, ये तमाम बातें जो डॉक्टर साहब बयान करते हैं वो दरहकीकत मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की ही तरसील हैं। बिल्कुल। लिहाजा मुर्शिद करीम की तालीमात के इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गुजारिश है कि इस गुफ्तगू को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो रूहानियत को समझना चाहते हैं, जो इसकी हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद हैं और जो खुलूस नीयत से सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेलोडी ऑफ डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब करें। इस गुफ्तगू को पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। आज की इस पूरी गुफ्तगू में वो कौन सा एक नुक्ता था जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया या चौंका दिया, और आप सोचते हैं कि इसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर कैसे ला सकते हैं? ज़रूर सोचिएगा। जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।